मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। दीन इस्लाम आलमी दीन है, दीन फितरत है। हमारा जो इस्लाम है माशाअल्लाह वो आलमी दीन है और वो दीन फितरत भी है। इंसान की जो फितरत है उसका पूरा ख्याल इस्लाम ने रखा है। ये अजीब बात है, ऐसा कोई और मज़हब नहीं है जिस मज़हब में फितरत का ख्याल रखा गया हो। एक वाहिद वो मज़हब है जिसके अंदर फितरत का ख्याल रखा गया है, वो है दीन इस्लाम। इसीलिए इसको कहा जाएगा कि आलमी दीन है। ऐसा प्यारा मसलक, ऐसा प्यारा मज़हब कहीं नहीं मिल सकता, वो मज़हब है हमारा दीन इस्लाम। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो इस्लाम अता फरमाया, प्यारा मज़हब अता फरमाया। दीन इस्लाम ने ज़िंदगी गुजारने का सबक भी दिया है कि ज़िंदगी कैसे गुजारें। एक एक सबक दीन इस्लाम ने हमें दिया है। शरीयत हमें बता रहा है, एक सबक और पैगाम दे रहा है कि इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वा, मोमिन आपस में भाई है। ये एक ऐसा पैगाम है कि इंसान बहुत से मुश्किलात से निकल सकता है। एक तो भाई वो होता है जो एक माँ के पेट से जने हों, वो दो भाई भाई होते हैं। और एक वो भाई होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस्लाम के शर्त पर होता है। जब इस्लाम कबूल किया वो दोनों आपस में भाई भाई हो जाते हैं। औरत ने इस्लाम कबूल किया, वो दोनों आपस में बहन बहन हो जाते हैं। अब जब इंसान आपस में भाई हो जाते हैं तो उनके लिए आपस में मिलना जुलना बहुत आसान हो जाया करता है। बहुत से झगड़े और फितने खत्म हो जाते हैं। शरीयत ने हमें इस बात की भी तलकीन की है कि जब भी हम किसी बंदे से मुलाकात करें तो हमारे चेहरे का तअस्सुर क्या होना चाहिए। जब इंसान मुलाकात करता है तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो उसका चेहरा आता है। और चेहरा देखकर ही मालूम हो जाता है कि इंसान किस तरह है।
چہرہ ہی انسان کا امپریس بتلا دیتا ہے کہ انسان کس ذوق کا حامل ہے. انسان کا ذوق کیا ہے؟ یہ بندہ خوش ہے کہ ناراض ہے؟ یہ بندہ محبت کرنے والا ہے کہ نفرت کرنے والا ہے؟ چہرہ دیکھ کر انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان پڑھا لکھا ہے یا انسان جاہل ہے. چہرہ ہی انسان کی ہر چیز کو بتا دیا کرتا ہے. آج ملاقات کرو تو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے چہرے سے. اور شریعت نے ہمیں پیغام دیا کہ چہرہ کیسے ہونا چاہیے. سبحان اللہ، کیا پیغام ہے. ہم نے تو ابھی تک یہ سنا تھا کہ صرف نماز اچھی پڑھو، قرآن اچھی پڑھو، تلاوت بہتر کرو، اعمال خوب کرو، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ہم کو رہنا کیسے ہے. شریعت تو اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمیں رہنا کیسے ہے، ملنا کیسے ہے، ملاقات کیسے کرنا ہے. انسان جب ملاقات کرتا ہے، ملاقات کے اندر سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ چیز سب سے پہلے انسان کا چہرہ سامنے آیا کرتا ہے. اور چہرہ ہی انسان کو پریشان کر دیا کرتا ہے. بہت سے لوگوں سے ملاقات کرو، چہرہ دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ ملتے ہی نہ تو بہت اچھا ہوتا، ملاقات ہی نہ کرتے تو بہت بہتر ہوتا. میں نے کیسے بندے سے ملاقات کر لی. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. کہ جب انسان کوشش کریں کہ اچھی طرح ادب کے ساتھ بیٹھے، پیچھے بیٹھے آرام سے ٹک لگا کر. دقت ہوتی ہے بیان کرنے کے اندر، بڑی دقت ہوتی ہے. آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. جب آئے ہیں تو پورے ادب کے ساتھ بیٹھا کرو. دو دن سے ذہنی کیفیت میری بدلتی رہی، لیکن آج حضرت والا کا جلال آ جاتا ہے کبھی کبھی. شریعت نے ہمیں ایک خوبصورت پیغام دیا. کیا خوبصورت پیغام دیا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. جب انسان آپس میں ملاقات کریں تو اس کا چہرہ شگفتہ بھی ہونا چاہیے، ہنستا ہوا چہرہ ہونا چاہیے، کھلتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے. آج ہم ملاقات کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ کیسا ہوتا ہے ذرا اب دیکھیں. اور شریعت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ شریعت پیغام دیتی ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. جب آپ کسی سے ملاقات کریں تو آپ کا چہرہ حساس بشاش ہونا چاہیے، ہنستا کھیلتا چہرہ ہونا چاہیے، محبت کے ساتھ ملنا چاہیے. اور قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ مومن کے ساتھ ملاقات کرو تو آپ کا حساس بشاش چہرہ ہونا چاہیے، آپ کا شگفتہ بھی چہرہ ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. لوگوں کے ساتھ جب ملاقات کرو، اپنے ہو کہ پرائے ہو، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، جس سے بھی ملاقات کرو آپ کا چہرہ شگفتہ بھی ہی ہونا چاہیے، ہنستا ہوا چہرہ ہونا چاہیے. کیونکہ خود فرمایا الخلق عیال اللہ. مخلوق تھی، مخلوق تو جو ہے نا اللہ کے عیال ہے، کنبہ ہے. جب اللہ کا کنبہ ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں ان کے ساتھ ملاقات کیسی کرنی چاہیے، ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا چاہیے. آج حال کیا ہے، جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کا انداز کیا ہوا کرتا ہے. ہمارے یہاں تو اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ جس انسان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، جب وہ ملاقات میں محبت نہیں پیش کرتا ہے، چہرے پر حساس بشاش چہرہ نہیں ہوتا ہے، چہرہ اڑا ہوا نظر آتا ہے، تو انسان اس کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے اچھا میں کسی اور سے ملاقات کر لوں. اور اب تو حال یہ ہو چکا کہ جو جتنا بڑا بنتا ہے اتنا ماشاءاللہ اس کا چہرہ پھیکا ہو جاتا ہے، ہنسنا ہی بند ہو جاتا ہے. اور جتنا بڑا بنتا چلا جاتا ہے، مال کے اعتبار سے بڑا بنتا چلا جائے تو اس کی ہنسی بند ہو جاتی ہے.
اور جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو ہنستے چہرے کے ساتھ بھی ملاقات کرتا ہے. اپنے معیار والوں کے ساتھ تو ہنستے چہروں کے ساتھ ملاقات کرے گا، لیکن نیچے والوں کے ساتھ ہنستے چہروں کے ساتھ ملاقات نہیں کرے گا. اگر بڑا عالم بن گیا، مقرر بن گیا، اگر ان سے ملاقات کرو تو وہ ہنستے چہروں کے ساتھ ملاقات نہیں کرتے، کیونکہ مزاج ہی ہمارا بدل گیا کہ ہم بڑے بن چکے ہیں. بڑے بننے کا مزاج شریعت کے اندر ہونا چاہیے. شریعت ہمیں یہ پیغام دیتا کہ جب آپ کسی کے ساتھ ملاقات کرو تو ہنستے چہروں کے ساتھ ملاقات کرنا چاہیے. ایک بزرگ اللہ والے ہیں، شاید غالباً آپ جانتے ہوں کہ اشد شاہ گنج دامت برکاتہم العالیہ، غالباً یہاں بیلگام میں بھی آتے ہیں. یہاں پر ایک سلیم بھائی ہے، غالباً آپ لوگ جانتے ہوں گے، ان کو انہوں نے خلافت بھی عطا فرمائی ہے. تو اشد شاہ گنج مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ آتے بھی رہتے ہیں ہمارے ادارے کے اندر. وہ جب بھی پہنچتے ہیں تو اکثر بیشتر کہتے ہیں کہ مولانا سے مجھے ملنا ہے، اور ماشاءاللہ فون پر بھی بات کرتے ہیں تو لمبی گفتگو کرتے ہیں. لیکن جب بھی فون پر گفتگو کرتے ہیں تو فون کرتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ مولانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اب بھی ہنس رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے مزاج ہی بنا لیا کہ جب بھی ملاقات کروں تو ہنستے چہرے کے ساتھ ملنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بیماری ہے تو آپ چہرے کے اندر آپ کو وہ مزاج نہ ہو، وہ ہنسنا نہ ہو، یا آپ کوئی ٹینشن کے اندر ہیں تو آپ کا وہ مزاج بدل گیا ہو، یہ الگ بات ہے. لیکن انسان کا عام مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ملاقات کریں تو ہنستے چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے. اور خاص کر کے جب کوئی غریب آ جائے، نیچے کا کوئی فرد آ جائے، اس سے بھی ملاقات کریں تو ملاقات ہنستے چہرے کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ عین شریعت ہے، یہ دین فطرت ہے، یہ شریعت ہمیں پیغام دے رہا ہے. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ تسبیح لے کر چلیں یہی کمال ہے، اور اس کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. تو اس بات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں کہ ہم جب کسی کے ساتھ ملاقات کریں تو ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کریں گے. انشاءاللہ ہم جس سے بھی ملاقات کریں گے تو محبت کے ساتھ ملاقات کریں گے. جب آپ کا ہنستا چہرہ ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کریں گے، اپنوں کے ساتھ بھی ہو، غیروں کے ساتھ بھی ہنستے چہروں کے ساتھ ملاقات کریں گے. آپ سفر میں ہو، سفر کے اندر بھی ہنستے چہروں کے ساتھ ملاقات کریں گے. تو یاد رکھنا لوگ اسلام کے قریب آتے چلے جائیں گے. لوگ اسلام کے قریب کب آئیں گے؟ جب آپ کا چہرہ ہنستا ہوا ہو. اب تو ماشاءاللہ جو جتنا بڑا دیندار ہوتا ہے اس کا ہنسنا ہی بند ہو جایا کرتا ہے. پورے دن ہنسنے کا نہیں کہتے ہیں، ملتے وقت چہرے کے اندر شگفتہ بھی چہرہ ہونا چاہیے، محبت والا چہرہ ہونا چاہیے نا، پیار سے ملنا چاہیے نا. اب پیار سے چہرہ ملتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. اس موضوع کو چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پورے شریعت پر اترنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ چند دنوں سے ہمارا پیغام چل رہا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کچھ چند سرمے رکھے تھے چند دن پہلے. مجھے یہ اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ یہاں پر لوگ سرما لگانا بھی شروع کر دیا ہے. مسواک کا بھی عمل شروع ہو گیا ہوگا، اور دائیں کروٹ سونا اور اسی طرح جھاڑ کر سونا بستر کو ماشاءاللہ یہ بھی شروع ہو گیا ہوگا. اور ساتھ ساتھ میں اس بات کی بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ جو بات ہم نے سنی ہے ہم اپنی زندگی میں وہ لانے کی بھی کوشش کریں گے. عیب اپنے اندر سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور عیب کو نکالنے کی کوشش کریں گے. توبہ کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. اسی طرح جب بھی ہم ملاقات کریں گے ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. یہ شریعت کا مزاج ہے کہ ہم جب ملاقات کریں تو ملاقات اس انداز میں کریں کہ ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کریں. بمبئی کے اندر ایک خاندان ہے، مجھ سے ملاقات ہوئی. ان کے بچے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے تھے. جب مجھ سے ملاقات کی کہا کہ مولانا آپ کیسے ہو، آپ ٹھیک ہو، آپ نے کھانا کھا لیا؟ مولانا آپ گھر سے آئے تو کوئی پریشانی تو نہیں سفر میں؟ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ چھوٹا بچہ اس انداز میں گفتگو کر رہا. میں نے جب ان کے باپ سے بات کی تو کہا کہ جب ہماری شادی ہوئی، شادی کے بعد جب اولاد ہونے والی تھی، اس سے پہلے ہم دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم اپنی زبان کو بدلیں گے اور اپنی زبان کو معیاری زبان بنائیں گے. جب ہم دونوں نے زبان کو معیاری بنانے کی کوشش کی، ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. جب بچہ بھی سامنے آتا تھا تو بچے سے کہتے تھے کہ بیٹا تم نے کھا لیا، بیٹا تم نے کام کر لیا، بیٹا یہ کر لیا. اتنی محبت کے ساتھ گفتگو کرتے تھے کہ بچے نے اسی انداز کو سیکھ لیا. یاد رکھیں، اگر آپ سامنے والے کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں.
لوگ دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ جب انسان اپنے آپ کو بدلے گا تو سامنے والا بھی بدلتا چلا جاتا ہے۔ آپ جب محبت سے گفتگو کریں گے تو سامنے والا ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ غلط زبان سے بات کرے گا، 2 مرتبہ وہ اکڑ کے ساتھ بات کرے گا، 3 مرتبہ بات کرے گا، لیکن اس کے بعد اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ آدمی وہ آدمی ہیں، یہ فرد وہ فرد ہیں کہ جب بھی یہ مجھ سے ملتا ہے یہ اتنی محبت سے گفتگو کرتا ہے اور میری زبان اس کے سامنے اچھی نہیں ہے، تو وہ جب آپ سے ملاقات کرے گا تو محبت سے گفتگو کرے گا۔ آج بیٹھنے والا ذرا غور سے سوچے کہ آج ہماری ملاقات ہوتی ہے تو کیسی ملاقات ہوتی ہے، ہمارے انداز کیسے ہوتے ہیں، چہرے کا انداز کیسے ہوتا ہے اور گفتگو کا انداز کیسے ہوا کرتا ہے، گھر میں جاتے ہیں تو چہرے کا انداز کیسے ہوا کرتا ہے، گفتگو کا انداز کیسے ہوا کرتا ہے۔ جب ہمارا چہرے کا انداز نہیں بدلتا، گفتگو کا انداز نہیں بدلتا، تو گھر کا مزاج اور گھر کا معیار کس کا بدلے گا، علاقوں کا معیار کس طرح بدلے گا، ماحول بدلنے کے لیے کہ آگے آنا پڑے گا۔ ہم نے اپنے ادارے میں اساتذہ کو کہنا شروع کیا کہ تم اپنے ذوق کو بدلیں، اپنے مزاج کو بدلیں، اپنے بول کو بدلیں۔ جب بچوں سے ملیں تو بڑی محبت کے ساتھ بات کریں کہ بیٹے جب ڈانٹنا بھی ہو تو محبت کے ساتھ ڈانٹیں، بیٹے تم نے یہ کیوں غلط کر دیا، یہ کس نے غلط کیا، کیوں کر رہے ہو بیٹے، تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، بیٹا تم نے میرا دل توڑ دیا۔ جب اس انداز میں بندہ گفتگو کرتا ہے تو بچے بھی وہ انداز سیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم کو اگر کسی کو ڈانٹنا بھی ہو تو محبت کے ساتھ ڈانٹیں گے۔ زبان کو بدلنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج انسان نے اپنے معیار کو ہی چھوڑ دیا اور بول تو بڑے بڑے بول بولتا ہے، اس کی ٹوپی اتنی اوپر ہوتی ہے، سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا قلندر میں ہی ہوں، اس وقت سب سے بڑا جانباز میں ہی ہوں، جو بولنا ہے بول دیتا ہے، جو کہنا ہے کہہ دیتا ہے، لوگوں کا دل ٹوٹنا ہے ٹوٹنے دو، لوگوں کی زندگی برباد ہونی ہے برباد ہونے دو۔ انسان سوچتا ہی نہیں۔ تو پہلے نمبر پر کیا چیز ہے، ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو۔ اور دوسرے نمبر پر کیا بتایا میں نے، زبان کیسا ہونا چاہیے، اچھی ہونی چاہیے۔ اب تیسرے نمبر پر سوچو کہ کیا چیز آنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر انسان جو ملاقات کرتا ہے تو ملاقات کے لیے پہلا جسم آیا کرتا ہے، تو کہا کہ شریعت نے فرمایا کہ جب تم دوسرے لوگوں سے ملاقات کرو تو اپنے شر سے ان کو بچاؤ، اپنے شر سے ان کو بچایا کرو۔ میں نے کل ہی یا پرسوں بتایا کہ سراپا خیر فرشتے ہیں، سراپا شر شیطان ہیں، خیر اور شر کا مجموعہ حضرت انسان ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ خیر ہم میں کم نظر آتی ہے، شر ہی شر زیادہ نظر آتی ہے۔ ہمارے اندر خیر کا مادہ کم نظر آتا ہے، شر کا مادہ زیادہ نظر آتا ہے۔ ہم خیر کے اعتبار سے لوگوں کو فائدہ کم پہنچاتے ہیں، شر کے اعتبار سے فائدہ زیادہ پہنچاتے ہیں، اور اتنا شر کے اعتبار سے ہم لوگوں کو ستاتے ہیں کہ لوگوں کا دل توڑ کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب ملاقات کرو تو اپنے شر سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ایسے کام نہ کرو کہ اپنی ذات سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ جب کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اب آپ نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، دوست بیٹھتے ہیں مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو میرا یار غار ہے، مذاق کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کے دل میں کیا تکلیف پہنچ رہی ہے۔ انسان مذاق کرتے چلا جاتا ہے اور مذاق میں اس کی اتنی گت بنا دیتا ہے اور ایسی مذاق کرتا ہے کہ اس کا دل توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ دوستی کے اعتبار سے وہ کچھ بولتا نہیں، لیکن جیسے ہی وہاں سے نکلتا ہے دل میں سوچتا ہے کہ میں نے کیسے دوست کو دوست بنایا ہے۔ تو شریعت نے یہ بات کہی جب آپ کسی سے ملاقات کرو تو ملاقات کے اندر اپنے شر سے ان کو بچانے کی کوشش کرو، اور اگر تم کسی کا آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ میں کسی کا مذاق اڑاؤں تو شریعت کہتے ہیں کہ تم وہیں رک جاؤ، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی ذات سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو ایک بات ہمیں اس بات کا علم ہوا
کہ لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا ہونا چاہیے. میل جول کے اعتبار سے تو یہ بتایا کہ ایک محبت کے ساتھ ملنا ہے. میل جول کے اعتبار سے بتایا کہ چہرہ خوشنما ہونا چاہیے. میل جول کے اعتبار سے بتایا کہ انسان کی زبان بہتر ہونی چاہیے. میل جول کے اعتبار سے بتایا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. آپ ٹرین میں چل رہے ہیں, آپ گاڑی میں چل رہے ہیں, آپ بازار میں چل رہے ہیں, آپ کہیں بھی چل رہے ہیں, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, زور زور سے ہارن بجا رہے ہیں, اتنا ہارن بجا رہے ہیں کہ بازوں کا مزاج ہی بن چکا ہے, ہارن بجاتے رہتے ہیں, اور پیچھے آگے والا بیچارہ برا بھلا کہہ رہا ہے کہ کیا انسان ہے, اب بددعا لے کر چل رہا ہے. اب انسان معافی مانگے گا تو کس سے معافی مانگے گا؟ جس کو جانتا اس سے معافی مانگے گا. اب جس کو تم نے ستایا وہ سامنے والا, اس گاڑی والے کو آپ جانتے ہی نہیں, آپ نے ان کو ستا دیا, اب اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے, تو آپ کیسے ان کو معافی مانگنے جاؤ گے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھی سمجھنا ضروری ہے. بندے کا حق ہم اللہ کا حق تو ادا کر دیتے ہیں, بندے کا حق ہم لوگ ادا نہیں کرتے. تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان چلتے چلتے کس کو تکلیف پہنچا رہا ہے. کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, گھر میں داخل ہو رہے ہیں, گھر میں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی, بچوں کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے, گھر میں ہمارے گھر کے افراد کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے. اس کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے. اپنوں کے اندر بھی کوشش, غیروں کے اندر بھی کوشش. جب ہم غیروں سے بھی ملاقات کریں, ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کریں, زبان میٹھی استعمال کریں, اور اپنے شر سے ان کو بچانے کی کوشش کریں کہ کوئی غلط کام نہیں کریں کہ ان کے دل کو تکلیف پہنچ جائیں, تو دیکھنے والا اسے دیکھ کر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو ہی سکتا ہے. 3 بات پتہ چلی لوگوں کے ساتھ ملاقات کے اندر. لیکن ایک بات میں شریعت نے یہ کہا کہ محبت آپ کو رکھنا ہے تو مومن بندے کے ساتھ ہی رکھنا ہے, غیروں سے آپ کو محبت نہیں ہونا چاہیے. ہاں ملاقات میل جول تو آپ کو ہونا چاہیے. آپ محبت, آپ کے چہرے کے ساتھ آپ خوشنما انداز میں گفتگو کریں, آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ کریں. کاروبار آپ ان کے ساتھ کریں, منع نہیں ہے, لیکن آپ محبت کریں تو ایمان والوں ہی کے ساتھ محبت کریں. ہمارے دل میں ایمان والوں کی محبت ہی نہیں ہے. جب ایمان والوں کی محبت نہیں تو کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے دل میں درد ہی نہیں ہوتا. درد تو اسی کو ہوتا ہے نا جس کے دل میں تکلیف ہو, جس کے دل میں محبت ہو. جب محبت ہی نہیں تو تکلیف ہو ہی نہیں سکتی. بچوں سے محبت ہوتی ہے تو بچوں کو کچھ تکلیف ہو جائے تو باپ دوڑ پڑتا ہے, بیوی کو تکلیف ہوتی ہے تو شوہر دوڑ پڑتا ہے, اگر گھر میں ماں کو تکلیف ہوتی ہے تو بچہ دوڑ پڑتا ہے. اگر مومن بھائی اپنے مومن بھائی سے محبت کریں تو مومن کو تکلیف پہنچے تو مومن دوڑ پڑے گا. محبت ہی نہیں ہے, محبت ہی ہم نے اپنی زندگی سے ختم کر دیا. تو اس لیے اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ محبت اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں کہ محبت ہمارے اپنے بھائی مسلمان بھائی سے ہم محبت پیدا کریں گے. نبی آتے رہیں آخر میں نبیوں کے امام آئے, نبی آتے رہیں آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے, وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر, جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے, سکھانے آئے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی سکھانے آئے نا, اپنی جبی کو جھکانا بھی سکھایا اور ساتھ میں یہ بھی سکھایا کہ آدمی کا احترام کیسے کرنا چاہیے. یہ بھی اپنی زندگی میں لانا چاہیے. آج اس بات کی نیت کریں کہ ہم اپنے مزاج کو شریعت کا مزاج بنائیں گے. مزاج شریعت کا بن جائے گا تو انسان کمال درجے آگے پہنچ سکتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, کہ مسلمان وہی ہیں جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں, محفوظ رہیں, سالم رہیں. آج ہمارے ہاتھ سے کون محفوظ رہتا ہے؟ ہماری زبان سے کون محفوظ رہتا ہے؟ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں,
کہ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی. پہلا لسانی کا تذکرہ کیا، من لسانہ و یدی. تو پہلے لسان کا ترجمہ کی، پہلے لسان لائے، اس لیے کہ انسان کی پہلے زبان ہی کھلتی ہے. اگر ہاتھ اٹھائیں تو سامنے والا بھی ہاتھ اٹھا کر تماچا لگا دے گا، وہ آپ کو تھوڑی چھوڑے گا. اگر طاقتور ہے تو وہ آپ کو بھی مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. لیکن سب سے زیادہ اگر چیز ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو زبان سے ہی تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے لسان کا لفظ لایا کہ لسان سے ہی تکلیف پہنچتی ہے. آدمی سامنے ہو کہ سامنے نہیں ہو، دور بیٹھ کر بھی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو زبان سے ہی تکلیف پہنچا رہا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچائے اور اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف نہ پہنچائے. کہ انسان اپنے مزاج شریعت بنائے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھے اور دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ، نرم نرم قدموں کے ساتھ جا رہے تھے. اما عائشہ کی آنکھ کھل گئی. عائشہ نے کہا، محبوبم کہاں جا رہے؟ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمیرہ تیری آنکھ کھل گئی؟ تو کہا جی آنکھ کھل گئی. تو کہا حمیرہ کیا بتاؤں، بات دراصل یہ ہے کہ میں تہجد کے لیے جا رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ میری حمیرہ کو تکلیف نہ پہنچے. سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء، سید البشر کا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ رات اٹھ رہے ہیں کہ میری ذات سے میری بیوی کو تکلیف نہ ہو. یہ عاجز ایک لفظ بڑھا کر کہتا کہ ہو سکتا ہے کہ محبوب کا یہ کہنا ہو کہ میری ذات سے تکلیف پہنچے تو ہو سکتا ہے کہ میری تہجد ہی قبول نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. کیا حال تھا؟ ایک مرتبہ دارالخلافہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، امیر المؤمنین تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کے لیے جیسے اندر گئے تو ایک کاغذ سامنے رکھا تھا. عمر کی نظر پڑی تو دیکھا کہ بیواؤں کا نام لکھا ہے. سب کے آگے کسی نہ کسی خدمت کرنے والوں کا نام لکھا تھا. ایک نام کی جگہ خالی تھی. عمر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نام کی جگہ شاید بھول گئے ہو ابو بکر، چلو میں خدمت کے لیے چلا جاؤں گا. کچھ نہیں کہا، خاموشی سے نکل گئے. عمر تو عمر تھے نا، لوگ ان کے جلال کو سمجھتے ہیں، ان کے محبت کے انداز کو کسی نے سنا ہی نہیں، ان کے پیار کے انداز کو کسی نے سمجھا ہی نہیں، ان کے جھکانے کے انداز کو کسی نے سمجھا ہی نہیں، ان کے عشق کے انداز کو کسی نے سمجھا ہی نہیں، ان کے پیار کے انداز کو کسی نے سنا ہی نہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نکل گئے. کہا کہ کل صبح ہوتے ہی فجر کی نماز کے بعد اس عورت کے پاس میں پہنچ جاؤں گا. فجر کی نماز کے پاس اس بوڑھی عورت کے گھر میں پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو کہا کہ میں عمر ہوں، خدمت کے لیے آیا ہوں. تو اس گھر سے اندر سے آواز آئی، کوئی آیا خدمت کر کے چلا گیا. عمر نے کہا کہ عجیب بات، کون آیا اور کون خدمت کر کے چلا گیا؟ آپ تو جانتے ہوں گے، نہ نام تو جانتے ہوں گے. تو اس عورت نے کہا، نہ میں نے ان کو نام پوچھا، نہ انہوں نے مجھے کبھی نام بتایا. تو کہا کہ چہرے سے تو واقف ہوں گے. تو کہا کہ حال یہ ہے کہ جب وہ گھر میں آتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ تم پردے میں چلے جاؤ. میں پردے میں جاتی ہوں اور وہ خدمت کرتے ہیں. جب نکلنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارا پردہ ختم ہو گیا، اب تم اپنے گھر میں دوبارہ گھومنے لگ جاؤ. عمر کہتے ہیں کہ چلو خیر، کل فجر سے پہلے پہنچ جاؤں گا. فجر سے پہلے پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کس نے کھٹکھٹایا؟ تو کہا کہ عمر ہوں، خدمت کے لیے آیا ہوں. تو کہا کہ کل کوئی آیا خدمت کر کے چلا گیا. عمر بڑے عجیب کیفیت میں آ گئے کہ کیسا بندہ مخلص بندہ ہے کہ اپنے آپ کو کیسے چھپا کے رکھا. تیسرے دن عشاء کی نماز کے بعد جا کر بیٹھ گئے کہ آج تو میں پکڑوں گا کہ ہے کون. اللہ اکبر کبیرہ. چھپے بیٹھے ہیں. عاشق تو ایسے ہوا کرتے ہیں. یہاں تو حال یہ ہے کہ ماہی کی خدمت نہیں ہوتی، اور یہاں حال یہ ہے کہ بیوہ کی خدمت کے لیے عمر تڑپ رہا ہے. یہاں حال یہ ہے کہ ماں روتی رہتی ہے، اور یہاں حال یہ ہے کہ عمر رو رہا ہے کہ بیوہ کی خدمت کیسے کر لوں. یہاں حال یہ ہے کہ گھر میں ماں کو سکون نہیں مل رہا، اور یہاں حال یہ ہے
کہ بیوہ کو سکون پہنچانے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان کہاں چلا گیا؟ لمبی تسبیح تو مسلمان لے سکتا ہے، لمبی ٹوپی تو لگا سکتا ہے، نمازیں تو لمبی پڑھتا ہے، لیکن گھر میں زیرو ہو جاتا ہے۔ مزاج شریعت نے کسی نے مزاج شریعت ہی کو نہیں سمجھا۔ اگر مزاج شریعت کو سمجھ لیں تو انسان کامیاب ہو جائے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میں درد دل کے ساتھ کہتا ہوں مزاج شریعت کو آپ لوگ سمجھ لیں، آپ کا گھر بھی کامیاب، بچے بھی کامیاب، خاندان بھی کامیاب۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن عشاء کی نماز کے بعد تڑپ رہے ہیں اور پہنچ گئے کہ دیکھو تو صحیح آتا کون ہے۔ رات کافی اندھیری ہو گئی، تاریک رات، اور دیکھا کہ دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ کوئی آ رہا ہے، نرم نرم قدموں کے ساتھ کوئی آ رہا۔ عمر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر سامنے آ گئے اور کہا کہ کون؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی تاکہ مجھے بولنا نہ پڑے۔ عمر نے کہا کہ نہ کون ہے بتاؤ۔ انہوں نے پھر ہٹانے کی کوشش کی، وہ کہنا چاہ رہے تھے تم ہٹ جاؤ، مجھے رستہ تو دے دو جانے کے لیے۔ عمر نے کہا میں ایسا نہیں ہٹوں گا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ کون۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زیادہ ضد کیا تو اندر سے آواز دھیرے سے کہا کہ عمر ہٹ جائیے۔ جیسے ہی کہا عمر ہٹ جائیے، عمر کہتے ہیں کہ میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ آواز سنا تو کسی اور کی آواز نہیں تھی، وہ آواز امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا راحت پہنچانے کے لیے ان کے دل میں جذبہ ہوا کرتا تھا۔ آج تو راحت پہنچانے کی بات دور، زحمت ہی زحمت پہنچاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، نماز میں ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ کہا گیا کہ ہاتھ کھولیں، ایک بکری گزر جائے، چھوٹی بکری۔ لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بھی لے لیا اور کہا کہ ہاتھ کو سکوڑ لے، اپنے اندر کی طرف لے لے، تاکہ تمہارے قریب جو نماز پڑھ رہا ہے اسے تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز میں خیال رکھا جا رہا ہے۔ لیکن مسلمان مزاج شریعت ہی کو نہیں سمجھتا ہے۔ جب مزاج شریعت کو نہیں سمجھتا ہے تو کامیاب ہی نہیں ہو پاتا۔ بس لمبی داڑھی ہوتی ہے، لمبا کرتا ہوتا ہے، لمبا امامہ ہوتا ہے، لمبا قصیدہ ہوتا ہے، لمبی تسبیح ہوا کرتی ہے، لمبی نماز ہوا کرتی ہے، لیکن اس کی ذات سے کسی کو راحت ہی نہیں ملتی، اس کی ذات سے کسی کو سکون نہیں ملتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ابو بکر صدیق کے قدم کے اوپر پڑی تو پیروں میں چپل نہیں تھی، تو کہا ابو بکر چپل؟ تو کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں رات کی تنہائی میں جب آتا ہوں تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ان گھر میں لوگ سوتے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میری چپل کی ٹاپوں کی وجہ سے کسی کا دل یا کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا خیال رکھتے تھے، وہ عبادتوں میں بھی آگے تھے، وہ رونے میں بھی آگے تھے، وہ پیار میں بھی آگے تھے، وہ اخلاق میں بھی آگے تھے، وہ دل نہ دکھانے میں بھی آگے رہا کرتے تھے۔ آج تو ہمارا حال ہے کہ ایک چیز آئی دوسری چیز چھوڑ دی، لمبا کرتا آیا تو لمبے شیطان بن کے گھومتے۔ اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا۔ چہرہ ہمارا کیسا ہو؟ ہنستا چہرہ ہو، ہماری زبان کیسی ہو؟ میٹھی ہو کہ جب بات کریں لوگوں کا دل خوش ہو جائے، رس گول دیں، اتنی محبت کے ساتھ گفتگو کریں اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہی نہ پہنچے۔ 3 کام اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ جب یہ 3 کام ہماری زندگی میں آ جائے گا تو انسان بہت کامیاب ہو جائے گا۔ تینوں کاموں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کے اندر نکل گئے، ساتھ میں ان کے غلام اسلم بھی تھے۔ دیکھا دور جا کر کہ ایک گھر کے اندر سے، جھونپڑی کے اندر سے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی۔ قصہ آپ نے بھی سنا ہوگا، رونے کی آواز آ رہی۔ عمر گھر میں پہنچ گئے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ کھانا ہی نہیں، ہانڈی رکھی ہے، پانی ابل رہا ہے، بچے کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بچہ اس دلاسے کے بنا پر سو جائے۔
عمر نے کہا کہ کوئی تیرے گھر نہیں ہے؟ تو کہا کہ میں بیوہ ہوں، بس میرا حال میرے اور عمر کے درمیان اللہ ہی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ عمر تڑپ گئے۔ عمر نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، عمر کو کہاں معلوم ہے؟ عمر کو معلوم ہوتا تو آ جاتے نا۔ تو اس نے کہا کہ عمر تو ہمارا حاکم ہے اور پھر بھی غافل سویا ہوا۔ آج تو ہم حاکم بن کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن غافل ہے، گھر کے حاکم ہیں، شوہر ہے تو گھر کے حاکم ہیں، تو گھر کے حاکم ہیں تو صرف ڈانٹ کے اندر تو حکومت کرتے ہیں، زور سے بولنے کے اندر تو حکومت کرتے ہیں، لات چلانے کے اندر تو حکومت کرتے ہیں، الٹے سیدھے بولنے کے اعتبار سے تو حکومت کرتے ہیں، لیکن حکومت نہیں کرتے تو اس اعتبار سے حکومت نہیں کرتے ہیں کہ کسی کے دل کو ہم لوگ خوش کر لیں، اس اعتبار سے حکومت نہیں کرتے ہیں کہ کسی کے دل کو آسانی مل جائے، سکون مل جائے، انہیں محبت مل جائے، عورتیں آگے بڑھ کر کہیں کہ مجھے شوہر ملا تو ایسا ملا کہ میں نے اسلام کو آج میں نے گھر کے اندر دیکھ لیا۔ بچیاں اسلام چھوڑ رہی ہے، کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ مولانا گھر تو نیک گھر ہے، مولانا بہت سے لوگ کہتے ہیں نیک گھر ہیں، پورا گھرانہ نیک ہے، لیکن لڑکی بھاگ گئی۔ ارے وہ نیک تو ایسا نیک ہے کہ لوگوں نے تسبیح کو نیک سمجھ لیا نا، سجدہ خوب کریں، روئے خوب تسبیح کریں، خوب عبادت کریں، خوب روئیں، خوب گر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں مزاج شریعت کو بھی تو لانے کی کوشش کریں، فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو رو پڑے اور فوراً اپنے غلام اسلم سے کہا کہ چلو جلدی سے، اور دارالخلافہ کے اندر آئے، آٹا لیا، شہد لیا، گھی لیا اور اپنے سر پر رکھا۔ اسلم تڑپ گئے، کہا کہ حضرت آپ لے رہے ہیں، مجھے دے دو، میں غلام ہوں، میں لوں گا۔ تو کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، تو کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا۔ یہ کہہ کر عمر تڑپتے تڑپتے جا رہے ہیں، روتے روتے جا رہے ہیں، اس جھونپڑی کے اندر گئے اور ان سے کہا کہ تم ساتھ دو، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگ لگانے لگے۔ کہتے ہیں کہ لکڑی گیلی تھی، عمر پھونک پر پھونک مارتے ہوئے اس کی راکھ اڑ کر عمر کے چہرے پر گرد آلود کر رہی تھی، لیکن عمر تڑپتے ہوئے آگ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آگ لگ گئی، کھانا لگایا اور جلدی حریرہ بنایا، بنانے کے بعد بچے کو پیش کیا، بچے نے کھا لیا۔ اسلم نے کہا کہ چلو چلو ہم چلتے ہیں۔ عمر نے کہا ابھی تو نہ جاؤں گا، میں اس بچوں کو سوتا دیکھ لوں، اس لیے کہ جب تک کہ یہ روتے تھے تو ان کو نیند نہ آئی تھی، اب ان کا رونا بند ہو گیا، اب ان کو نیند آئے گی۔ بچے کھیلتے کھیلتے سو گئے۔ عمر نے کہا کہ اب میں نکل سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ عورت کیا کہتی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے تو اصل تو خلیفہ آپ کو ہونا چاہیے تھا، عمر کیا خلیفہ بن کر بیٹھا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تم کل عمر سے ملاقات کرنا، اور عمر سے جب ملاقات کرو تو اچھے سے بات کر لینا، اور ساتھ ساتھ میں عمر کے قریبی جب تم ملاقات کرو گے تو عمر کے قریب ہی تم مجھے پاؤ گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لوگ اپنے آپ کو چھپایا بھی کرتے تھے اور خدمت بھی کیا کرتے تھے، ان کے خدمت کا انداز بھی عجیب ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے آج اس بات کی نیت کرو کہ ہم اپنا مزاج شریعت بنائیں گے انشاءاللہ۔ انسان جب مزاج شریعت بناتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا مزاج شریعت ہی نہیں بنایا، جب مزاج شریعت نہیں بنایا تو ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔